बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अहले बैति मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम मौजू थोड़ा सा दिल को छलनी करता है अगर ऐसा मौजू ढूंढूं, लेकिन मैंने ढूंढा है और मेरे मेहमान हैं डॉक्टर हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी मदजिल्लाली, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर, और मैंने उनसे राय पूछनी है आज कि ये क्या हो रहा है। मैंने हदीस पढ़ी थी, वहाँ पे था कि हजूर ने फरमाया कि फितना दज्जाल होगा और लोग उसकी तरफ रगबत करेंगे और सामने नजर आएगा। ये बातें बड़ी अजीब सी हैं, गलत हैं, ये हमसे मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन लोग उसके अंदर शामिल होते जाएंगे, उसके अंदर जब एक इंटरेस्टेड होगी तो जाएंगे। फिर मैंने एक हदीस थी, उसमें था कि अमाल पर तुम्हारे उमाल जो हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं। किसी को गाली देना, हमारे उस्तादों ने हमें जो वो पढ़ाई थी किताबें, उसमें था कि इखलाक के रजीला में आता है, और इखलाक के रजीला इंतहाई कोई आप ऐसे सोचे गटाइयों में गिरा हुआ इखलाक है जो घटिया किस्म का होता है। और आज तो हर कोई दूसरे को गाली दे रहा है सोशल मीडिया पे बैठ के। अगर डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात करेंगे अच्छी, तो मुझे अच्छी लगे, मैं फौरन इनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। 8 शवाल 1925 को मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में उस वक़्त के कुछ लोगों ने, शरपसंदों ने, जन्नतुल बकी में सैयदतुल ज़ोहरा बिन्त रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को गिराया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र और दूसरे कहीं जो मुकब्बर लोग थे, मुतबर लोग थे, जो असहाब थे, जो ऊपर बने हुए थे कब्र, हत्ता कि सैयदना अमीर हमजा की कब्र को भी मस्मार किया गया। आज उनकी निशानियां हैं, हमने वहां पे देखा है। इसके बाद और भी बेतहाशा वाकयात हुए। काबा पे कब्जा हो गया 79 में, मेहदी का किसी ने दावा कर दिया, बात चल रही थी। हाल ही में मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे, जहां पे हम जाते हैं नमाज पढ़ने के अलावा सलातो दरूद भेजने के लिए, हमारी ख्वाहिश होती है उस जाली के नजदीक चले, जो रियाजुल जन्ना है उसके अंदर दाखिल हो, वो सफेद कालीनों पे बैठे। तो वहां पे हमने गालियां दी, और फिर हमारे बड़े मुतबिर उलमा इकराम जो जाके उनको मिलते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ बीच में से वो क्या कहते हैं, हुज्जत ढूंढते हैं, सियासत के। उसके बाद जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं, उनने तो कई दफा कहा जी स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया, खातिमुल नबी नहीं पढ़ सका मैं, मेरी जुबान फिसल गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सका कि जुबान फिसल गई। अपने लोगों को कहा जाओ लोगों को पैगाम पहुंचाओ, जिस तरह अल्लाह का पैगाम उसके पैगम्बरों ने पहुंचाया, जुबान फिसल गई। और अब उन्होंने कहा कि उम्रे पे मत जाओ, जो उम्रे पे गए मैंने मना किया, मैंने कहता हूं नहीं जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ मुश्किल वक्त है। और फिर यह भी कहा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जब इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तुमने इमरान खान की हमायत की या ना की। ये है इस्लामी शुआयर की तौहीन। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने बातें की, आपने सुनी, मैंने आपका टाइम लिया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो तमहीद ऐसी थी। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये इस्लाम से हम किधर जा रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मिर्ज़ा साहब और मेरे दीगर जितने भी सामीन कारीन जो हमें देखते हैं सुनते हैं, सबको मैं मुखातिब हूँ
اللہ جل مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ جملہ قرآن مجید کا اہل ایمان کے لیے ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اہل ایمان کے متعلق بتاؤں کہ اہل ایمان کیا ہے۔ دو قوتیں اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک ہے اہل حق، ایک ہے اہل باطل۔ اہل باطل تو کلیئر ہیں، وہ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، بات ختم ان کی۔ جو اہل حق ہیں ان کی درجہ بندی ہے، اور ان کی درجہ بندی میں سے سب سے بدترین درجہ جو ہے ان کے اندر وہ ہے اہل منافقین کا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کافروں کے اندر منافق نہیں ہوں گے، منافق مسلمانوں کے اندر ہوں گے، صاحبان علم کے اندر ہوں گے، صاحبان ایمان کے اندر ہوں گے، صاحبان تقوی کے اندر ہوں گے، ان کے اندر منافق ہوں گے۔ اور منافق کی کیا نشانی بتائی قرآن؟ سورہ بقرہ کو لے لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دغا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا۔ اب منافق کے کریکٹر کو اس جملے نے واضح کر دیا، یخادعون اللہ، دغا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور دغا دیتے ہیں اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہیں دغا دیتے وہ کسی کو مگر اپنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے پس اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کثرت کے ساتھ، جس کا مہذب لفظ استعمال ہوا ہے یو ٹرن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بڑی طویل رکوع ہے اس منافق کے حوالے سے، میں یہاں پر دو جملوں کو میں کلیئر کروں گا۔ ایک تو جملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دغا دیتے ہیں، اور دغے کے بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ اتنا کہ جھوٹ بولو، اتنا کہ جھوٹ بولو کہ سچ گمان ہونے لگے۔ آپ نے یہ جملے جو ابھی کہے ہیں، میں تو ان کو نقل کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں کہ ان جملوں کو رپیٹ کیا جائے، ان کو رپیٹ کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ان ہستیوں کے بارے میں کہ وہ بھی یو ٹرن لیتے تھے، کیا آپ کہیں گے؟ جن کے بارے میں قرآن گواہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کا تو اخلاق، جن کے بارے میں اس علاقے کے لوگ کہتے تھے انت الصادق والامین والوفا، ان کے متعلق ہم سوچیں، جن کے بارے میں مخالفین برملا یہ کہتے تھے کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، دیانتدار کوئی نہیں، امانت دار کوئی نہیں، ایفائے عہد کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں، اپنے بھی کہتے تھے اور بیگانے بھی کہتے تھے۔ اگر ہم کیسر روم کا وہ جملہ جو ابو سفیان کے ساتھ ہوا تھا کبھی اس جملے کو کوڈ کریں تو یہی کافی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ وہ کیسے شخص ہیں، تو وہ اتنا بڑا مخالف کہتا ہے وہ سچا آدمی، سچائی پر مبنی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن کی گواہی کیسر روم کے سامنے ان کا مخالف دے رہا ہو، جبکہ وہ جنگیں لڑ رہا ہو ان کے خلاف، تو اس کو کس بات کی علامت کہا جائے گا؟ انہوں نے جو معاشرہ ہمیں دیا
کیا یہ وہ معاشرہ ہے جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے راستے دیے؟ کیا یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں اسٹیٹ بنانے کا کنسپٹ دیا؟ کیا وہ یہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زبان پکڑتے تھے کہ میں اس کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاؤں گا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتا، کاش میں عام سا پودا ہوتا جو کہ ختم ہو جاتا، ٹہنی ٹوٹ جاتی، میں ایک انسان نہ ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ ان کو کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ معاشرے پورے کو عدم توازن کا شکار کر دیا اپنے ذاتی نفس کی خاطر، اور کردار خلوت اور جلوت کا دیکھیں۔ اب تو ان کی جو خلوت کی ویڈیوز ہیں وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ خلوت میں ان کے کردار کیا ہیں، اور یہ کس طرح جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ کس انداز کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، کون سی بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنا ٹائم کرنی ہے، کیا کرنا ہم نے، کون کون سے ملک اس کو سنیں گے۔ اب وہ ادھر سے ڈرتے ہیں نا، جی ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالے تو اس وقت وہ آپ کہتے تھے کہ یورپ تجارتی لحاظ سے ختم ہو جائے گا اور ہم سے وہ بائیکاٹ کر دیں گے۔ آج آپ بھاگے دوہل ایک کنٹری کو، یو ایس اے کو ہٹ میں لیا ہوا ہے۔ کیوں لیا ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یو ایس اے کو یہ ہٹ میں لے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچے اور یہ ببانگے دوہل گھومتے ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی اور مسلمانوں کو بے وقوف اور ایک نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ پڑھ کر بچیوں کو نچایا جا رہا ہے، ڈانس کرایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے گیدرنگ کیوں ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کبھی گیدرنگ بھی غلبہ حاصل کر سکی ہے؟ اگر حاصل کر سکتی تو پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ پاکستان کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی قوتیں اس وقت تک برسر پیکار ہیں، کیا ان کی طاقت پاکستان کو ہضم کر سکی ہے؟ پاکستان کا پوٹینشیل لیول جو ہے اس کو لوز کر سکی ہے؟ پاکستان کا جو دباغ ہے اس کو ختم کر سکے ہیں؟ مار مار کر ان کا توڑا بوڑا بنا کے رکھ دیا، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، لیکن یہ پھر بھی ابھر رہی ہیں، یہ پھر بھی نکل رہی ہیں، یہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں۔ آج بھی میں کہتا ہوں ساری سیاسی جماعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائیں، یہ گیدرنگ سب بھاگ جائے گی، وہ مٹھی بھر نوجوان کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کر کے تو دکھائیں ذرا کوئی بات، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور یہ ملک، یہ کون سا ملک ہے۔ اس ملک کی حفاظت جو ہے یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ ان کا نہیں فیضان۔ یہ تو اس ملک کو کتر کے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس ملک کو۔ کیا ان کے سکینڈل اب نہیں آ رہے منظر عام پر؟ کیا ان کی وہ جو کرولا لے کر چلے گئے گھر میں، وہ ہمیں تو وہ نام بھی نہیں آتے ان گاڑیوں کے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر کتنا فاصلہ تھا، یہ تو سائیکلوں والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائیکل پر وزیر اعظم آتا ہے، انہوں نے کہا تھا مخالفت کرے تو بندہ باہر نکل جاتا ہے، انہوں نے تو بڑی شمار باتیں کی ہوئی ہیں۔ بلکہ مجھے ایک شخص نے کلپ بھیجا، وہ تقریباً 200 کے قریب ان کی گفتگو کے خاص نقطے اکٹھے کیے، کہا یہ جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ اور پھر جب ان کا یہ عالم ہو جائے تو دشمنی کی حد اس حد تک پھلانگ چکے ہیں کہ اپنے سٹیج پر تو گالیاں جس کو مرضی دے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیج پر تو نہ گالیاں دی، اس صحنے کے اندر تو نہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے ہیں تو گردنیں جھکا لیتے ہیں، وہ تو ادب کے ساتھ دور دور سے گزرتے ہیں۔ میرا صاحب مجھے کئی مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں رات کے اندھیرے میں جو بڑے بڑے باہر سے رؤساء آتے ہیں، وہ کئی ایسے جو پروٹوکول نہیں لیتے، وہ رات کے آخری پہر میں چھپ کر آتے ہیں اور کونے میں بیٹھ کر حاضری دے کر چلے جاتے ہیں تہجد کی اذان کے بعد۔ وہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں کہ جن کو چاہیے کہ ہمیں کیمرہ میں چاہیے، ہمیں تصویریں چاہیے، ہمیں سیلفیاں چاہیے، ہم کعبہ یہ تو ان کی لوگوں کا نماز کام۔ پڑھتے ہیں، ہم کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ جی 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 جی، وہ لوگ تو دور بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں۔ میں غالباً 2000 سے لے کر 2019 تک ریگولر ہی حرم شریف کے اندر میں جاتا رہا ہوں، ریگولر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
2019 کے بعد ظاہر کورونا آیا, کورونا کے بعد اب پہلی دفعہ گئے, لیکن میری وہ صحت نے اجازت نہ دی. میں 2 دفعہ ٹرائی کی کہ میں سفر کر سکتا ہوں اکیلا کہ نہیں, لیکن میں رک گیا چونکہ گرمی کی شدت تھی. میں غار ہرا جا کر بھی غار ہرا کے اندر نہیں گیا, جی جی دور بیٹھا رہا. وجہ اور کئی مقامات اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں, چینج ہو گئے, وہ مٹی اوپر نیچے ہو چکی ہے, لیکن غار ہرا کا جو پلیس ہے وہ تو ایز اٹ وہی ہے. تو میری جرت نہیں پڑی کہ اس جگہ پر جا کر میں بیٹھوں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے. میری نہیں ہمت پڑی, میں باہر رہا, بس دور سے دیکھا, اندر سے ایسے کر کے جان کر باہر رہا. غار سور دور سے دیکھا, جان کر باہر رہا, کیونکہ وہ ایسی جگہ, اتنی جگہ ہے نا, تو اتنی جگہ کے اندر وہی پلیس ہے, اس کو تو کوئی نہیں ہلا سکا ابھی تک. تو ہم نے تو جنت البقیع کے ساتھ جو سلوک کیا, آپ جنت مالا کی بھی بات کریں, آپ احد کے قبرستان کی بھی بات کریں, جی جی اتنی دشمنی نبھائی کہ جنت مالا کے اندر ملائکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سلام اللہ علیہا کا روزہ اقدس, ان کو کیا کہیں گے ہم بتائیے. امام حسن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ صدیقہ, ان کے ترکی کے زمانے میں مزارات تھے وہاں پر, جی 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 اور باقاعدہ سلام کرنے کے لیے ہر شخص جایا کرتا تھا. وہ جب پھر خلافت عثمانیہ 1929 میں اور ادھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ جنت البقیع میں جایا کرتے تھے, اور عصر کی نماز پڑھ کر بھی جنت البقیع میں جایا کرتے تھے. اگرچہ یہ معمول آج بھی موجود ہے, لیکن اس شد و مد کے ساتھ نہیں ہے جس شد و مد سے میں نے شروع میں دیکھا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ چیزیں مسمار کر کے, بلڈوز کر کے, کیا لوگوں کے سینوں کے اندر سے آپ ان ہستیوں کی عزت اور مقام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے یہ جو لیڈر صاحب ہیں اور ایکس پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور اس وقت ببانگ دوہل کبھی آپ دیکھیں صبح بیان کیسا دیتے ہیں, سراج الدولہ کا بیان دے کر ساری کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس کو کہا تھا. صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ سراج الدولہ کے جس کمانڈر کی بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ تو حکومت میں تھا اور کمانڈر کی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا اس حد تک کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک عرض کروں, ایک تو چلو قرآن میں ذکر ہے وہ شداد کی جنت کا, وہ تو ہے, اس کا تو اپنا ایک سسٹم تھا. ہم اس کے بعد آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد, پھر یہ 300 سال پیچھے چلے جائیں, 400 سال, اس سے زیادہ نہیں, 600 سال کر لیں. عبداللہ بن صباح ایک کردار ابھرا اسلام کے اندر, مسلمان تھا. اس نے جب صلیبی جنگیں ہوئی تو اس نے ایک قلعے پہ ایک قلعہ بنایا ہوا تھا. قلعے کے اندر اس نے جو وہ جنگوں کے سردار ہوتے تھے, جو مطلب مسلمانوں کے جو وہ لوگ تھے جو صلاح الدین ایوبی یا دوسرا آپ ایسے کریں ان کی جنگ, تو ان کو دعوتیں کرتا تھا. اور اس دعوت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک لوگوں کو ہیپناٹائز کرتی ہے, ان کی وہ تبلیغ ایسے تھی کہ وہ جنت اور دوزخ کا تصور لاتا تھا. اور پھر وہ میں نے پڑھا کہ وہ جنت کا کیا ہوتا تھا کہ اچانک پھر لڑکیاں 2 نکل آتی تھی بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے لباسوں میں, جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہو رہا ہے کہ وہ ایسے, تو وہ نکل کے آتی اور وہ پھر شراب اور دوسری چیزیں پیش کرتی تھی مہمان کو, اور وہ کہتا جنت تو یہ ہے, یہ جنت ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور تم نے اس طرف آؤ, اس طرف ادھر تمہیں کیا صحراؤں میں جا کے لڑ کے مر رہے ہو. اور آج لوگوں کو ورگلانے کے لیے جو بیانیاں ہیں, جو یہ مخلوط ڈانس ہوتے ہیں جو جلسوں کے اندر, جو بھی ابھی بہت سی باختیں نکلیں گی, یہ اسی کا اثر ہے کہ 14 سال کی بچی کراچی سے نکلتی ہے اور وہ لاہور پہنچ جاتی ہے. یہ اسی کا اثر ہے کہ 13 سال کی بچی کہیں سے, اور انہی چیزوں کا اثر ہو رہا ہے کہ گینگ بچوں کے ساتھ زیادتیاں, اور وہ جو پورا ایک میڈیا بنا ہوا ہے, اور ہر بندہ ایک لوگ پہلے ڈرتے تھے, اب ان کو ایک پوری انوائرمنٹ مل گئی. ہاں جی, ان کو کھانا مل گیا, رہائش مل گئی, سفر کے لیے گاڑی مل گئی, گھومنے پھرنے کا ایک راستہ مل گیا. قوم بیکار بیٹھی ہوئی تھی, فضول بیٹھی ہوئی تھی,
اور جناب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس ایج کے لوگ ہیں، ان کے اپنے ووٹ ہی نہیں ہے. جس حلقے میں جہاں ان کا جلسہ ہوتا ہے کیا یہ اس علاقے کے لوگ ہیں؟ کیا یہ ووٹر وہ ہیں؟ نہیں پورے جوار کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے، اسپیشلی طور پر لے کر آیا جاتا ہے، گاڑیاں بھر بھر کر لایا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں، پر ڈے کے حساب سے ملتے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے. میں نے ایک مفتی شبیر قادری صاحب ہے، وہ یاد اللہ تھی، ان سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ اسلامی شاعر کی جو توہین ہے اس پہ کیا کرنا، کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک تو شخص کا ذہنی توازن درست اگر نہیں ہے پھر تو اور بات ہے. اگر اس کا ذہنی توازن درست ہے اور منع کرنے کے باوجود، اس کو آپ اپیل کرنے کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آتا اور نہ ان کی تعویل کرتا ہے، نہ ہی توبہ کرتا ہے، تو اسے توہین مذہب کے قانون کے تحت قصاص سزا دلوانی چاہیے. اور کیونکہ مسجد، داڑھی اور شاعر کی اہانت کر کے یہ اہل اسلام کی دل شکنی کا سبب بنتا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے، اہانت مذہب کا، توہین مذہب کا قانون موجود ہے. جی اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ موجود ہے کہ توہین مذہب جو ہے اس کی باقاعدہ سزا رکھی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ تو بات الگ ہے جو پاکستان کا آئین ہے اگر اس کی کوئی پائمالی کرے، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے اس کی کوئی پائمالی کرے، جو پاکستان کے خاص قوانین کے جو نقطے ہیں ان کی پائمالی کرے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں مذہب نے بھی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص وائلیشن کرتا ہے توحید کی، اور توحید کے شاعر کی مسجد جو ہے اگر اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. کون سی کورٹ؟ جو خدا نے متعین کی ہے. کون سا قانون؟ جو خدا نے متعین کیا ہے، تعزیرا سزا دی جائے گی. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں جس طرح مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آپ دیکھیے گا جو بندے گرفتار ہوئے ہیں ان کا انجام آئے گا آپ کے سامنے. تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد بڑے چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی. ہمارے پاکستان کے اندر بھی لوگ حرکت میں آئے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں، میں نے پہلے بتا دیا نا کہ ہمارے ہاں، میں آپ کو یہ مثلا ایک جملہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال کا نجائز، مال کے ذریعے بلیک میل کرے، مال کے ذریعے وائلیشن کرے تو وہ قانون ہوتا ہے، وہ قانون کہلاتا ہے. اور کوئی طاقت کی وائلیشن کرے، طاقت کی وائلیشن کرے تو وہ فرعون کہلاتا ہے. اور کوئی مذہب کی وائلیشن کرے تو وہ یزید کہلاتا ہے. یزید نے مذہب کی پائمالی کے لیے سب سے پہلے علم اس نے بلند کیا تھا، اور جو مذہب کے پیشوا تھے ان کی اہانت اس نے سب سے پہلے کی تھی. اب ہر دور میں حسین تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن آج یہ جو اتنے بڑے بڑے پیران ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. مجھے آپ بتائیں کہ ان کے قرب و جوار میں وہ کون سے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو علماء کرام ہیں، یہ وہی ہیں جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جو پاکستان میں تو بڑے بڑے پیران ہیں، گدی نشین ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے ان معاملوں میں؟ پچھلے دنوں میں بڑی میٹنگ کی ہے، انہوں نے میٹنگ کی ہے پچھلے دنوں میں، اور میٹنگ کر کے ان سے اپنے خان صاحب سے وہ لے رہے تھے، آشیرواد لے رہے تھے. جی وہ یعنی میں نہیں سمجھ سکا کہ ان کو کیا چیز چاہیے، ان علماء کو چاہیے کیا خدا نے ان کو عزت نہیں دی؟ کیا خدا نے ان کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے یہ کافی نہیں کہ یہ خدا کے نمائندے، اس کے رسول کے نمائندے ہیں، ان کی شناخت اور پہچان خدا اور اس کے رسول کی نسبت ہے، اس کے باوجود یہ کیا لینے کے لیے ان کے دروں پر جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان کے دروں پر جائیں، یہ ان کے در کی خاک چھانتے، جبکہ بنی گالہ میں حضرت مولانا صاحب جا رہے ہیں شب بیداری کے لیے. اور پھر ان کے ہوتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے، وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ جی یا اللہ ہمیں شب قدر دے یا نہ دے، لیکن ہمیں یہ بندہ دے دے. حالانکہ شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لاکھوں راتوں سے، یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا تو شہر 1000 شہر ہوں گے تو پھر کتنی راتیں بنے گی؟ 1000، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، 1,00,000 سے بھی آگے جا سکتا ہے. تو اس 1000 100,000 سے اوپر چلا گیا تو اس کا بعد لاکھ راتیں. تو وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور مولانا طارق جمیل صاحب تشریف فرما ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں
کوئی نہیں چاہیے. ہمیں تو کیا چاہیے؟ عمران خان. اور مولانا تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس حد تک اگر ہمارا جذبہ نفرت کا اور یہ جذبہ طرفداری کا اور یہ جذبہ جانبداری کا بڑھ جائے تو پھر العیاذ باللہ ہی ہے، اور کیا ہے. قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا خان صاحب نے، قوم کے مزاج کو ڈیوائیڈ کر دیا، قوم کی یونٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا، قوم کی فکر کو ڈیوائیڈ کر دیا، قوم کی سوچ کو ڈیوائیڈ کر دیا. آج ہم پاکستانی کہلانے کے حقدار نہیں رہے. ہماری شناخت پاکستانی ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گرین پاسپورٹ کو عزت دیں گے، یہ گرین پاسپورٹ کے حاملین کی بےزتی کروا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ نہیں پتا ان کو یہ کیا کروا رہے ہیں پوری دنیا سے. دیکھیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ جو جماعتیں ہیں یہ آپ کے گھر کے مسائل ہیں، ان کو گھر کے اندر ڈسکس کرو. آپ گھر کے مسائلوں کو چوکوں میں، چوراہوں میں، دیگر ملکوں کے شہروں میں آپ نے ایک ایجیٹیشن چلا دی ہے. یا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ فیوچرلی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ اور سوچا ہے شاید کہ یہ ایک دین اسلام کے خلاف ایک منظم سازش ہے جو پاکستان کے اندر. جی بالکل. میں ابھی اس سب طرف سے پہلے لوگوں کو دین سے متنفر کرنا. میں اس طرف اس لیے نہیں آیا، میں ابھی آپ کو کہنے لگا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں. یہودی کا سب سے بڑا دشمن عیسائی تھا. بالکل. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہوا ہے. سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے اہل ایمان، یہود تمہارے ساتھ کبھی دوست نہیں بنیں گے، عیسائیوں کے اندر نرمی رہے گی تمہارے ساتھ. سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت آتی ہے. ان کے ہاں مودت موجود ہے لیکن ان کی دشمنی. آج یہودیت جو ہے وہ عیسائیت کی پشت پر اور اس کے سر پر بیٹھ گئی ہے. اس کو زیر کرنے کے بعد اب وہ عالم اسلام کو زیر کرنے کی جدوجہد کر رہی ہیں. آپ کا اس دور کا جو یہودی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے مسلمان کو روزانہ خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، کنفیوژن کا شکار بھی کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں، ہم تو دعوے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مجھے کوئی یہودی بتا دے جس نے آ کر اس طرح ڈائلاگ کیے ہو. وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہودی مربی خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. ان کے پاس ایک مشن ہے، ایک ٹریک ہے کہ ہم نے عیسائیت کے اوپر اپنی چھاپ کرنے کے بعد اب مسلم کمیونٹی کے اوپر اپنی چھاپ کرنی. میں ریسنٹلی اردن کا غالباً میرے خیال میں دیکھ رہا تھا، کلپ دے رہا تھا، ملکہ رانیہ اور ساتھ یہودی مربی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اتروا رہے ہیں. یہ ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی 2-4-5 دن پہلے کی بات ہے. آج کوئی بھی اسلامی کنٹری اس وقت تک کامیاب نہیں جب تک یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار نہیں کر لیتے، مضبوط نہیں کر لیتے. یہ جو سعودی عرب کے اندر جو شہر آباد ہوا ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ وہ اسرائیل کے بارڈر پر ہے، تل ابیب کے بارڈر پر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک ان کا سیاسی معاملہ، میں سمجھ سیاست ہو گئی. یہ تعلقات آج کے دور میں، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ جو ہوا تھا اس میں بھی یہودی شامل تھے. بعد میں علیحدہ بات ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا، لیکن ہوا تھا. تو معاہدے کرنے ہیں، یہ ان کو کرنے چاہیے. لیکن یہ معاہدے سے پھر جاتے ہیں نا جی. یہ معاہدہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کو پھندا پڑا ہوتا ہے، اور جب ان کو تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ معاہدہ توڑتے ہیں. جی چلو ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میری 10 منٹ ہمارے رہ گئے، ہمارا وہ ٹائم بتا رہے ہیں. ایک بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو پاکستان میں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے مسئلہ اٹھایا، یہ قوم کو منقسم کرنا اور اس کے ملک کو مطلب اس کے اندر افراتفری. اور آج سارے علماء دین، علماء بڑے بڑے پیران خاموش بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ بڑھے گا، آگے کی طرف جائے گا، یہ تو مزید بربادی ہے کلچر کی. یہ آپ دیکھیں کس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے یا کس کے ایجنڈے پہ نہیں. اس میں ہم یہودیوں کو نہیں الزام دے سکتے. یہودی کو نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے یہودیوں کو. آپ غیر محسوس طریقے سے سوچے نا، یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ ملک کے اندر انارکی پھیلائی جا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو پھیلا تو یہ رہے. مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم مسلمان کر رہے ہیں. تو پھر یہ میں نے جو ابھی آپ کو آیت پڑھی ہے
کہ یا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا، آپ چھوڑ دیں کافروں کو، کافروں کی بات ختم ہو گئی. بالکل. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اس عمل سے، ہماری اس افراتفری سے، ہماری اس نفرت پھیلانے سے کیا ہوگا؟ ہماری یونٹی ٹوٹ جائے گی. ہم دنیا کے سامنے تماشا بنے ہوئے ہیں. پھر قرآن نے صاحب لفظوں میں کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون انفسهم الا ما كانوا يشعرون، کہ ان کو شعور ہی نہیں آ رہا یا کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو زمین پر فساد نہیں پھیلا رہے بلکہ زمین پر تو امن. فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا، فساد یہی پھیلا رہے ہیں، یہ فساد ہی تو ہے. پوری تقریر کے اندر کوئی لائحہ عمل دیا انہوں نے؟ پوری 2-2 3-3 4 گھنٹے جو خطاب کر رہے ہیں، کوئی لائحہ عمل دے رہے ہیں قوم کا کہ قوم کے اندر یونٹی کیسے بنے گی، قوم ایک نظریے پر کیسے جمع ہوگی، قوم ایک سوچ پر کیسے جمع ہوگی، قوم کا جو ماٹو ہے، قوم کا جو ماٹو اسلامی ماٹو ہے، یہ کیسے مضبوط ہوگا. وہ تو کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1936 جو تھا وہ تو ایسے ہی اس وقت ہوا تھا. ابھی آزادی، حقیقی آزادی تو ابھی ہم لے کے چل رہے ہیں. کہاں سے لینی ہے انہوں نے آزادی؟ کوئی ملک ہمارا غلام ہے؟ کوئی پاکستان ملک غلام ہے؟ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک غلام ہے ہمارا، آپ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ واقعی ہم غلام ہیں. وہ تو آئی ایم ایف کے سپرد تو آپ نے کیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر تو آپ نے لگایا، فلاں کام تو آپ نے کیے. اب یہ ایک عجیب داستان. وہ کہتے ہیں کہ جو فوج ہے نا، اس سے آزادی لینی ہے ابھی. ہاں جی ہاں، بس اصل میں یہ بات یہی ہے. اصل تو بات یہ آپ سمجھ لیں کہ فوج کو، اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے، ہماری سرحدیں کمزور ہو جائیں، جو ہم کمانڈر ان چیف کی بات کو فائنل سمجھتے ہیں، آخری سمجھتے ہیں، حتمی سمجھتے ہیں، قوم کا مرال اس حد تک ڈاؤن کر دیا جائے کہ وہ خاکی وردی سے نفرت کرے. یہ ان کا جی. ابھی تو لوگ بول رہے ہیں، ابھی تو سامنے لوگ، اور ان کا جو میڈیا کے ذریعے جو کچھ پھیلا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس فوج نے دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی ہے؟ بہت جوان میجر، جوان بریگیڈیئر، جوان کرنل، جوان جنرل نہیں ایکسپائر ہوتے رہے ہمارے بچے بہت جی کے ہمارے محاذوں. اور پھر یہ واقعہ جو پیچھے ہوا تھا میاں صاحب کے دور میں، ہمارے بچوں کے کیڈٹ کالج کے سروں کو فٹ بال بنا کر ہٹ کرتے رہے. وہ کون تھے؟ آرمی کے. وہ ہماری آنے والی نسل تھی، ہماری تباہ کر کے رکھ دی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی داستان ہے. بس ہم کیا کہیں گے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہماری تو یہ کیفیت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر، میں آج بھی کہتا ہوں، پاکستان کے اندر اولیاء اللہ کو بزرگ ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے ابتدا میں فرما دیا کہ میں نے یہ کس لیے لوگ ہیں، جن کا اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے، اور ہم جیسے گناہگار جو ہے ان کے ساتھ ہیں، جو وابستگی ہے. پاکستان کو کوئی نہیں مٹا سکتا. پاکستان ایک حقیقت ہے، ملک ہے. اور پاکستان کے اس وقت پاکستان کی عوام کو چاہیے، پاکستان کی قوم کو چاہیے کہ وہ اس فتنے کو سمجھیں. جو کہتے ہیں نا کہ دجال آئے گا، میں نے بھی بہت کتابیں ایسے پڑھتا رہتا ہوں. تو دجال جو ہے اس کی ایک شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی نا کہ درمیان میں آنکھ ہوگی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی. کہا کہ عربوں کے اوپر زوال کا وقت آئے گا جب ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے ہوں گے اور حریر کا لباس پہنیں گے. آج تیز رفتار گھوڑے تو وہ جہاز جو ہے، یہ تیز رفتار گھوڑوں کی مثل ہے. جی. اور حریر سے مراد آپ لے لیں آسائشیں. اور اس کے بعد اب دجال کا مطلب بھی یہی ہے. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری دنیا پرست ہوں گے. بالکل. اس کی ایک آنکھ ہوگی، ظاہری دنیا پرست ہوں گے. وہ ایک چیز دیکھے گا موجود. جیسے عبداللہ بن سبا نے کہا یہ جنت ہے. وہ تصور جو اگلا ہے، جو جنت اللہ نے جس کو فردوس کہا، اس کا تصور یہاں پہ دے گا. ایک آنکھ سے دیکھے گا، دوسری آنکھ نہیں. دوسری آنکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، انہی کو دیکھے گا. اصل تو عمل یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا اجر مجھے خدا دے گا. خدا دے گا. جب آپ کے اندر یہ تصور ختم ہو جائے کہ بس دنیا کے اندر میں نے اپنی طاقت کا لوہا منوانا ہی منوانا ہے، تو یہ ایک آنکھ ہے. دنیا کے مفادات کی طرف بڑھنا ایک آنکھ ہے. تو یہ فطرت دجال یہی ہے نا دنیا کے اندر. آپ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے شرک کا ڈر نہیں ہے. اب میری امت جو ہے مال و زر کے فطروں میں ڈوب جائے گی. اور آج ہم نے قوم کو مشرک بنایا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں.
تو یہ بڑا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی پیغام ہے جو کہ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ماشاءاللہ ہمارا چینل دیکھتے تھے، آپ کے پروگرام کو دیکھتے رہے، ایک خاتون نے مجھے رابطہ کیا پاکستان سے، جی میں سوشل میڈیا پہ نا آنا چاہتے ہیں، اور میں نے کہا بیٹا آپ یہ تو ہمارا کچھ اور چینل ہے ہمارا سن جی آج کا میری سہیلی جو ہے بڑے پیسے کما رہی ہے اور میں چاہتی ہوں میں بھی کماؤں، تو میں نے کہا جی وہ کمائیں آپ ادھر، اس کے بعد خاموش ہوگی، پھر اس کے نا اپنے مجھے پھر کہا کہ میری مطلب میں ہم لوگ تھوڑے مڈل ہیں تو کوئی ایسا چینل بتائیں جہاں میں پیسے کماؤں، میں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں، عامر لیاقت صاحب کا ایک مذہبی چینل ہے تو ان کی درگت بنی ہوئی ہے، تو اس کے ابھی اوپر گفتگو کریں گے. میں آخری 2-4 اگر منٹ ہے جی بات کر ابھی لوں. آپ کا یہ 3 آپ نے منٹ ہے ڈاکٹر صاحب. 3 منٹ ہے. میں تو یہ پیغام آپ کے تھرو دوں گا، یہ ویسے میرا دل تھا میں اس کے اوپر پروگرام اسپیشل کروں گا، انشاءاللہ کرتے لیکن ہیں. اس وقت ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہ جتنے پروگراموں میں علماء کرام، اہل سنت، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ اعلان برات بھی کریں اور توبہ بھی کریں اور اس کا انجام دیکھ لیں. آج اس کے جو کپڑے اتر رہے ہیں، اس کا اندر وحشت جو ہے، اس کے اندر خواہش نفسانی جو ہے، اس کی جو بدتمیزی، بد اخلاقی، بد ذوقی جو خلوت اس کی تھی، آج پوری دنیا کے سامنے ہے. اور وہ یہاں پر پیشوا بن کر آپ سب کو لتاڑتا تھا. علماء، وہ سارے علماء باقاعدہ اعلان کرے جو اس کے پروگرام کو اٹینڈ کرتے تھے، جہاں یہ جاتا تھا اس کے پروگرام کو اٹینڈ کرتے تھے، اور اعلان برات کریں کہ ہمارا ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اس کے پروگرام کو اٹینڈ کیا اور اس کے پروگرام میں بیٹھتے تھے جا کر. میرے بھی ایک دوست مولوی صاحب بیٹھتے رہے ان کے ساتھ راولپنڈی سے، ان سے میں آج میسج کروں گا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے، تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو معافی مانگ لیں. وہ اس کو ممبر پہ بٹھا دیا تھا، ممبر پہ وہ دوسری سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، وہ تیسری پہ جا بیٹھا تھا. تو وہ پروگرام اس کا میں نے دیکھا، کبھی بتاؤں گا آپ کو بھی. تو محترم ناظرین سامعین، آپ نے ڈاکٹر صاحب گفتگو سنی. ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے، اور اپنے ایمان پہ صدقے دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں استقامت دے، ہمیں اس فتنے سے بچا، اور ہماری نسل کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو اس فتنے سے بچا. ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی دعا کریں، اور 1-1.5 منٹ رہتا ہے تو اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، مالک ان سب کی جو دنیاوی حاجات ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، دنیاوی تکلیفیں ہیں، ان کو رفع فرما. ان کی سب کی ان کے علم میں، حلم میں، رزق میں، عزت میں، صحت میں، اولاد میں برکت عطا فرما. پاکستان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. آمین برحمتک یا رحمت. اللہ حافظ ناظرین. اللہ حافظ. پھر اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.